अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रियाद अजीज़ और प्रोग्राम है ओपिनियन। नाज़रीन, आज मेरे प्रोग्राम में मौजूद हैं सैयद कल्ब हसन साहब। चंद रोज़ कबल ही इनका टेन्योर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर की हैसियत से ख़त्म हुआ है और आज ही इनकी टेकिंग ओवर सेरेमनी हुई है और इन्होंने अपना चार्ज नौ मुंतखब सदर जो हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के जनाब अब्दुल लतीफ़ आफरीदी उनके हवाले किया है। और ये हमारे चैनल की एक खुशनसीबी है कि इनसे पहला इंटरव्यू इस हवाले से, यानी इनके टेन्योर ख़त्म होने के बाद मैं कर रहा हूँ, यानी ये चैनल कर रहा है। आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन अहम हम शेयर करेंगे और कुछ क्वेश्चन उनसे करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जनाब। कल्ब हसन साहब, सबसे पहले तो ये बताइए कि एक साल आपने गुजारा और इस एक साल में बार एसोसिएशन के हवाले से क्या डेवलपमेंट आपके दौर में हुई है? जब मेरी 22nd एग्जेक्टिव ने चार्ज लिया तो उस वक्त हमारा हॉस्टल जो था, जो लॉयर्स हॉस्टल इस्लामाबाद में मोहतरमा आसमा जहांगीर साहब के दौर में वो शुरू हुआ और यासीन आज़ाद साहब के दौर में वो आलमोस्ट कंप्लीट हुआ। तो उसकी हालत जो थी वो एक खंडरात की सूरत में बन चुकी थी। तो उसको फिर सबसे पहले हमने टेकअप किया था कि जो दूसरे शहरों से हमारे वकला आते हैं जिनके लिए एक बहुत बड़ी फैसिलिटी थी उसको हम करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो हमें एक ऐसे सर्विस प्रोवाइडर मिले हैं जिन्होंने उसकी आलमोस्ट जो है असर नौ तामीर की और उसको एक 4 स्टार नहीं तो 3 स्टार होटल या हॉस्टल में तब्दील किया। अब यहाँ पे हमारे पूरे मुल्क से जो वकला आते हैं सुप्रीम कोर्ट में केस करने के लिए, तो उनको जो है वो नो प्रॉफिट नो लॉस पे वो जो कमरे मिलते हैं, एक स्पेसिफिक है 17 से 22 तक जो है पर नाइट वो कमरे मिलते हैं, जिनका जिस मकसद के लिए हॉस्टल बना था वकला की एक फैसिलिटी के लिए, यानी 2200 रुपया सिंगल ऑक्यूपेंसी और 2800 डबल ऑक्यूपेंसी के तौर पे वो यहाँ पे रह के सुबह अपने सुप्रीम कोर्ट में केस करते हैं और फिर वो चले जाते हैं। इस लिहाज से ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है इस एग्जेक्टिव की और इस साल में। अच्छा, इसके अलावा एक हाउसिंग स्कीम में ये था कि एक प्राइम मिनिस्टर साहब के डायरेक्टिव के तहत एक जो है वो एक अवार्ड हुआ था जिस पे लैंड ओनर्स ने उस पे पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस किया। तो वो उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो जज साहबान थे उन्होंने कहा कि ये अवार्ड जो है वो सिर्फ CDA कर सकता है विद इन टेरिटोरी ICT इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटोरी में। तो ये अवार्ड जो है नल एंड वाइड है, जिसको हाउसिंग फाउंडेशन ने उस वक्त चैलेंज किया, जिसका अब एक्ट भी बन चुका है। तो ये तवील अरसा से ये एक आर्गूमेंट्स रहे। पहले 3 रुकनी बेंच था, फिर एक 4 रुकनी बेंच भी इसमें आ गए, जिसमें जस्टिस उमर बंदयाल साहब भी आए। तो ये कोई पहले काफ़ी अरसा इसे ये 5 साल से ये काम चल रहा था लिटिगेशन का। तो अल्टीमेटली डे टू डे हियरिंग हुई हमारे दौर में और उसके बाद ये कोरोना वगैरह की वजह से कुछ देर से जजमेंट आई। लेकिन ये है कि वो फिर इसमें ये कहा कि ये अवार्ड जो है वैलिड है और ये जो भी इसकी प्रोसीडिंग्स हैं वैलिड है, मीनिंग देयर बाई कि वो जो वकला की खुद पेमेंट पे, क्योंकि कनाल का प्लाट 40 लाख पे वकला ने 40 लाख से हिसाब से जमा करवाए और 10 मरले का 20 लाख से, यानी ये वकला ने कोई वो कोटा सिस्टम नहीं हासिल किया बल्कि अपने पैसों से एक स्कीम बनी जिसमें उन्होंने पैसे कोई 4-5 साल से जमा करवाए हुए हैं। तो वो जजमेंट भी अल्हम्दुलिल्लाह ऑन मेरिट्स यूनानिमस सारे जजेस ने जो है ना वो इस हक में की कि ये अवार्ड वैलिड है। तो ये दूसरी बड़ी कामयाबी थी। फिर इस कोरोना के दौर में क्योंकि काम बिल्कुल ख़त्म हो गया था, अदालतें बंद हो गई थी, तो हमारे जो थोड़े बहुत फंड्स पड़े हुए थे उसमें हमने ऑफ़र की है 110 वकला एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट है जिनका बिल्कुल जो है वो काम नहीं था और वो हैंड टू माउथ थे। तो 15,000 पर एडवोकेट भी हमने ऑल ओवर पाकिस्तान दी है और इस शर्त से दिया है कि आपका नाम आमिशात में नहीं आएगा, सिर्फ ऑडिट बेसिस पे हम उसको लिखेंगे, किसी दूसरे वकील को पता नहीं चलेगा,
ایک ان کا کتنے احترام. مہینے تک کیا آپ نے؟ نہیں ونس ٹائم سے شروع میں جتنا وہ سخت تھا تو اس میں سے ہم نے 15,000 جو ہے نا پر تعداد کتنی ہے ان وکلا کی؟ تعداد ہاں اس میں یہ کلیئر کر لوں جس نے اپلائی کیا اس کو دے دیا. اچھا. جس نے اپلائی کیا ریفیوز نہیں کیا ہم نے دے دیا. جنہوں نے نہیں کیا چاہے آپ کے مخالف گروپ کا ہو یا کسی کوئی ہو سر مخالف گروپنگ تو ویسے ایک دن کی الیکشن کی ہوتی ہے. وی آر ایڈوکیٹس ایک فیملی ہے آپ اس میں مرنا جینا ہمارا گٹھا ہے. مخالف لوگ بھی ہمارے مرنے جینے ایک دوسرے کے مرنے جینے پہ جلدی آتے ہیں تو وہ ایک ون ڈے شو ہوتا ہے جس میں وہ ہم اپنا الیکشن کرتے ہیں. وہ جمہوریت کا ایک یہی خوبصورتی ہے. ادروائز اس میں کوئی کسی قسم کی ہم نے ڈسٹنکشن نہیں کی کہ کوئی کس گروپ کا ہے. جس نے کہا یعنی کوئی اپلیکیشن ہم نے واپس کی پوری تعداد آلموسٹ یہ اگر دیکھا جائے تو 3500 کے قریب ہے پورے پاکستان میں. اچھا پاکستان میں پورے رجسٹرڈ کتنے وکلا ہیں کوئی ہے فگر؟ یہ 1.5 لاکھ کے قریب ہے. 1.5 لاکھ اس میں سے 15,000 کے قریب مطلب 5,500 کتنے کا نا فگر؟ سپریم کورٹ کی 3300 کے قریب ہے 3300 اور 3500 کے درمیان ہے. اچھا سر یہ بتائیے آپ کہ یہ بار ایسوسی ایشن کا ایک کام ظاہر ہے کہ ایک فلاحی کام تو ہے لیکن اس کے علاوہ ان کا ایک پولیٹیکل امیج بھی بن چکا ہے اور پولیٹیکلی بڑے ایکٹیو نظر آتے ہیں تمام وکلا اور ان کا ایک اسٹانس ہوتا ہے کسی معاملے پہ. مثال کے طور پہ وہ تحریک چلی وکلا تحریک اس میں ایک وکلا نے تحریک چلائی اور اس میں بار ایسوسی ایشن نے بھی بڑا کردار ادا. کرنٹ جو صورتحال ہے آج کی پولیٹکس میں جس میں جو حکومت کے مخالف ایک اتحاد ہے وہ حکومت کے مخالف کام کر رہے ہیں اس میں بھی ابھی بار ایسوسیشن بار کونسل کے حوالے سے ایک آل پارٹیز کانفرنس ہوئی تھی. بالکل اس کانفرنس کے حوالے سے بتائیے کہ اصل موٹیو کیا تھا اس کا اور کیوں آپ نے انعقاد کیا اس کانفرنس؟ اس کا بیسیکلی موٹیو تو یہ تھا کہ جو لکوناز ہمارے پروسیجر میں ہیں جیسے ججز کی ایلیویشن میں ایک امینڈمنٹ آئی تھی 175A میں تو اس میں یہ تھا کہ وہ کوشش یہ کی تھی کہ اس میں ایک ایگزیکٹو سے لے کے تو جوڈیشری کے ساتھ ایگزیکٹو کو ملا کے تو ایک اچھا پروسیس کیا جائے کہ جس میں ججز جو ہیں وہ میرٹس آئیں. لیکن اس میں پریکٹیکلی یہ ہوا کیونکہ افتخار چودھری صاحب نے ایک امینڈمنٹ کروا دی تھی جس میں ججز کی تعداد بڑھ گئی تھی. اب ججز کی تعداد بڑھنے سے ایک ججز کی ڈومینیشن آ گئی اس کمیشن پہ. اس پہ ہمارے 2010 کے پاکستان بار کیونکہ میں ممبر پاکستان بار کونسل بھی ہوں فار دی 3rd ایگزیکٹو ٹرم تو پاکستان بار کونسل نے 2010 میں ایک رولز دیے تھے جن کے تحت جو ہے وہ ججز کو ہائی کورٹ کے جج صاحبان چیف جسٹس کو اور پھر ججز کو وکلا کے ساتھ مشاورت کرنی چاہیے تھی کہ ہم ان کو تھوڑا سا اسسٹ کر سکیں کہ آپ جو سلیکشن یا اپوائنٹمنٹ کر رہے ہیں اس میں ہمارے ساتھ پوچھ لیا جائے کیونکہ ہمارا عرصہ دراز سے وکلا کے ساتھ ایک بیٹھنا اٹھنا رسم رواج ہوتا ہے. ہم ایک دوسرے کے ساتھ پیش بھی ہوتے ہیں بار میں بھی بیٹھتے ہیں تو ہم آپ کو بہتر اسسٹ کر سکتے ہیں کہ کس طرح کون کمپیٹنٹ ہے انٹرگری وائز جو ہے کس کی زیادہ بہتر ہے اور کام کس کے پاس ہے. جب کوئی وکیل کام نہیں کرے گا تو وہ ڈیلیور بھی نہیں کر سکتا. تو جن لوگوں کے تجربے ہیں دیٹ از وائی کہ ڈائریکٹ اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے ہائی کورٹ سپریم کورٹ میں اور ان کے تجربے اور ان کے وہ جو انٹیگریٹی آنیسٹی اور فیئرنیس ہے اس کی بنیاد پہ ہوتی ہے تاکہ یہ جو ہے نا کام چل سکے. تو وہ اس میں بار ایسوسیشنز اینڈ بار کونسلز ایک بہتر ان کو اسسٹ کر سکتی ہیں اور ان کے ساتھ ان کی جو لیکن اس سے اس کانفرنس کے بعد ایک امپریشن یہ کریٹ ہوا میڈیا میں یہ بات گئی کہ یہ پولیٹیکل موٹیو تھے اس کے یہ تو ایڈمنسٹریٹو موٹیو آپ بتا رہے تو APC دیکھیں جی جو ہماری امینڈمنٹ ہونی ہے 178 میں یہ کنسٹیٹیوشن میں ہونی ہے جو ہمارا یہ جو اپوائنٹمنٹ آف ججز کا جو ہے یہ کنسٹیٹیوشن میں امینڈمنٹ آئی اور اس امینڈمنٹ کے سلسلے میں یہ ایک جوڈیشل کمیشن بنا. ان کو پارلیمنٹیرینز کو یا پولیٹیشنز کو بلانے کا مقصد یہ تھا کہ یہ ہمارے وکلا کے مسائل ہیں
ان مسائل کو آپ پارلیمنٹ میں لیں اور اس پہ ایسی امینڈمنٹس آئیں جس سے جو یہ پروسیجر ہے یہ ٹرانسپیرنٹ ہو اور اچھے ججز آئیں. بیسیکلی تو یہ بات تھی. اس میں سیاسی جماعتوں کو کیا یہ میرا خیال ہے سیاسی جماعتیں ہی پارلیمنٹ میں بیٹھی ہوتی ہیں. آل پارٹیز کانفرنس تو پھر اس میں وہ بھی پارٹیز شامل ہو گئیں کہ جو پارلیمنٹ میں نہیں تھی. نہیں, لیکن ایک پولیٹیکل بیک گراؤنڈ تو تھی نا ان کے ساتھ, ایک پولیٹیکل بیک گراؤنڈ بھی تھی ان کے ساتھ, اور وہ ہمیشہ جمہوریت کا بھی آواز اٹھاتے ہیں, اور لائرز بھی جو ہے وہ جمہوریت کے لیے, رول آف لا کے لیے, سپریمیسی آف کانسٹیٹیوشن کے لیے کرتے ہیں. تو اس لیے ان کو مدعو کیا جائے گا. آپ کون سے انسٹیٹیوشن کو سجیسٹ کرتے ہیں کہ ہم جب پارلیمنٹ میں کوئی چینج چاہیں, اپنے اپوائنٹمنٹ آف ججز کی کانسٹیٹیوشن میں کوئی چینج آئے, تو وہ کون سا انسٹیٹیوشن ہوگا جس کو ہم انوائٹ کریں اور وہ ہماری جو ہے نا وہ ہیلپ کرے گا؟ تو وہ دیز آر اونلی پالیٹیشینز ہیں جو جس کو لیا کیا ہے. اچھا یہ بتائیے آپ کہ یہ ایک جج صاحب کے معاملات ہوئے, صدارتی ایک آرڈیننس جاری ہوا, اس کے بعد وہ ان کے خلاف ریفرنس فائل ہوا, یہ سب کیا یہ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ تھا آپ کو لگتا ہے, یا میلیفائڈڈ تھا, یا یہ ایک بس ان کو لگا کہ اس طرح ہونا چاہیے اور انہوں نے ریفرنس بھیج دیا؟ بیسیکلی تو سر یہ ہے کہ انہوں نے ایک ججمنٹ دی تھی, درنا ججمنٹ تھی, اس میں انہوں نے ایک پیرا پورا ڈالا تھا کہ جس وقت افتخار محمد چودھری کراچی گئے تھے تو وکلاء کے خلاف گولیاں چلی تھیں اور کچھ تعداد وکلاء کی وہاں پہ شہید ہوئی تھی. انہوں نے وہ سارا, کیونکہ اس وقت وہ خود بھی تحریک میں تھے, ہمارے ساتھ سڑکوں پہ تھے, تو اس وقت ایک اس نے جو پیرا ڈالا ہے وہ ٹوٹل ایک پارٹی, پولیٹیکل پارٹی کراچی کے خلاف وہ بات آ رہی تھی, اور ان لکیلی اسی پارٹی کے جو ایک ممبر تھے وہ یہاں لا منسٹر تھے. یہ ساری بات لا منسٹری میں مینیج ہوئی اور بغیر ادھر وہ ڈائریکٹ پریزیڈنٹ کے پاس گئی اور انہوں نے سائن کر دیے. تو اس میں یہ ایک اس جج صاحب کی اس بات کو پکڑ کے یہ ریفرنس آیا ہے. فیض آباد دھرنے کا کوئی اس سے عمل دخل نہیں تھا؟ فیض آباد دھرنے کا ایز سچ مجھے بظاہر نظر نہیں آتا کہ فیض آباد دھرنے کا کوئی عمل دخل ہو. اگر فیض آباد دھرنے کا عمل دخل ہوتا تو یہ کسی اور طریقے سے بھی آ سکتا تھا, لیکن اگر کوئی فیض آباد دھرنے کی قوت بھی ہے اس کے پیچھے تو وہ بھی جو ہے نا استعمال یا وہ بھی اس کو آگے کرنے والے جو ہیں وہ ہمارے لا منسٹر ہیں. پاکستان میں جو جمہوریت ہے, جمہوریت کا پیٹرن ہے وہ ظاہر ہے کنٹرول جمہوریت ہے. کیا بار کونسل کا اور سپریم کورٹ کی جو بار ایسوسیشن ہے, کیا موٹیو ہے ان کا, کیا موقف ہے ان کا اس پہ کہ کس طرح کی جمہوریت پاکستان ہونی چاہیے؟ یہ تو بالکل صاف ستھری جمہوریت ہونی چاہیے جی. کوئی جو بھی ادارہ جو ہے غیر سیاسی ادارہ یا فار دیٹ میٹر جو لوگ کہتے ہیں جی کہ اس میں اسٹیبلشمنٹ انوالو ہوتی ہے اور وہ چلاتی ہے, بار ایسوسیشن جو ہے وہ قطعاً اس کو پسند نہیں کرتی اور وہ اس کو ہمیشہ اس کی مخالف رہی ہے اور مخالف میں کھڑی رہی ہے اور آج بھی کھڑی ہے. ہر ادارہ اپنے جو اس کے ہیں پیرامیٹرز ہیں اس کو ادھر ہی رہنا چاہیے, لیکن بدقسمتی سے ہمارے ملک میں ایسا ہوا نہیں ہے. ہمیشہ ہماری پولیٹک جو گورنمنٹس ہیں وہ زیر عتاب بھی آئی ہیں اور وہ انڈر کنٹرول بھی رہی ہیں. بار ایسوسیشن کے کچھ رہنماؤں پہ غداری کے حوالے سے بھی بات کی گئی ہے ان دنوں میں, خاص طور سے جو آپ کے کینڈیڈیٹ تھے سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کے اس دفعہ صدر کے, ان کے خلاف ان کو غدار کہا گیا. بہت ساری اسپیچز میں یہ بات کی گئی, اس کے پیچھے کیا آپ کے خیال میں کون لوگ؟ یہ بہت چھوٹی حرکت تھی جو کی گئی ہے نا. دیکھیں وہ ایل ایف او کے زمانے سے لے کے آج تک اس تحریک میں جب وہ جنرل پرویز مشرف کے خلاف تحریک تھی تو وہ ان کی ٹانگوں کے اوپر سے گاڑی گزری ہے, اور وہ نعرہ تو سپریمیسی آف کانسٹیٹیوشن کا تھا اور وکلاء کے ساتھ تھے. تو اگر وہ غداری والی بات ہوتی تو لائرز سے زیادہ سینسٹیو اور سمجھدار بندہ کوئی نہیں ہوتا جنہوں نے اتنی بڑی لیڈ, حالانکہ وہ
جیسے آج کا رواج پڑ گیا ہے کہ کمپین ڈور ٹو ڈور ہوتی ہے، آفس ٹو آفس ہوتی ہے، یہ نیور ڈن دیٹ. اسلام آباد میں 1 گھنٹے کے لیے وہ آئے باہر کہ ایک عہدیدار کے چیمبر میں 15-20 لوگوں کو انہوں نے بتایا، اور راولپنڈی کے باہر میں بھی وہ 1 گھنٹے کے لیے آئے جہاں پہ 10-12-15 دوست بیٹھے ہوئے تھے، ان کو مل کے ان کو ریکویسٹ کر کے وہ چلے گئے. میں خود الیکشن سے گزر رہا ہوں پچھلے سال، تو کمپین کا آج کل سلسلہ یہ ہے کہ کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہر وکیل کو ملا جائے اور اس کو بتایا جائے، لیکن لطیف افریدی صاحب کا کریکٹر، ان کی انٹیگریٹی، ان کا یہ جو سٹانس ہے، جمہوری سٹانس ہے، اس کی وجہ سے آل اوور پاکستان نے انہیں ایک اچھی دی ہے. غداری والی بات قطعاً بے بنیاد ہے. وہ ایک حقیقی پاکستان پرست سٹیزن ہے. نہیں دیکھیے نا، اس میں تو اگر کسی ایک کینڈیڈیٹ کو غدار قرار دیا جاتا ہے تو اس کا مطلب ان کی بیکنگ پہ جتنے لوگ کھڑے ہیں ان کو اسی کیٹر میں رکھا جا رہا ہے کہ وہ بھی غدار ہیں. ظاہر ہے کہ اگر یہ غدار ہے تو ان کو کھڑے کرنے والے، ان کو لانے والے وہ بھی غدار ہیں. تو یہ کون غداری کے سرٹیفکیٹ پاکستان میں بانٹ رہا ہے اور کس کے کہنے پہ بانٹ رہا ہے؟ دیکھیں جی، میں آپ کو بتاؤں، میں نے الیکشن جب لڑا ہے تو میرے خلاف یہ کمپین چلی ہے کہ نان پروفیشنل ہے، اس کے پاس کیس ہی کوئی نہیں ہے. اور حالانکہ میرے پاس بہت ساری چیزیں تھیں جو میں نے مناسب نہیں سمجھی ان کے خلاف ان کی اشاعت کرنا. تو یہ اپنے اپنے ظرف کی بات ہے. میں تو یہ کہتا ہوں کہ بلکہ 2010 سے میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں کہ 2010 سے آسما جہانگیر گروپ کی جو کینڈیڈیٹ کی لسٹ ہوتی ہے وہ یلو کلر کی ہوتی ہے، اور دوسرا گروپ جو ہے احمد خان صاحب کے جو گروپ کی وہ لسٹ ہوتی ہے وہ وائٹ پیپر پہ ہوتی ہے. اس دفعہ اسلام آباد میں انہوں نے اپنی لسٹ کو پیلے کلر کے کاغذ پہ پرنٹ کروا کے چپکے سے ہماری میز پہ رکھ دیا کہ جو آئے گا پیلی پرچی سمجھ کے وہ ووٹ کو درخواست کر دے گا. وہ پکڑی گئی. تو میں نے ان کے جو بڑوں کو کہا، جب جو یہاں پہ تھے، تو انہوں نے کہا الفن ہمیں نہیں پتا، جو یہاں پہ سرکردہ ان کے دل میں کہا نہیں یہ تو بڑی بری بات ہے. تو یہ حربے ہوتے ہیں جی، یہ تو حربات اس کو نہیں کہتا، اس کو تو میں چیٹنگ کہتا ہوں. لیکن یہ ایسے چیزیں آ رہی ہیں الیکشن میں. وکلا کا الیکشن بڑا صاف ستھرا رہا ہے ساری عمر پچھلی. نہیں، یہ بالکل ٹھیک ہے کہ 2-3 ادارے ہیں پاکستان میں جو مسلسل الیکشن کراتے ہیں، آندھی آئے طوفان ہے، وہ اپنے وقت پہ الیکشن ہوتا ہے. سر میں ایک اہم نقطہ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ ساری جو معاملات چل رہے ہیں، اب اس میں ہمیں ایک ڈویژن نظر آتی ہے، ایک پرو اسٹیبلشمنٹ وکلا کی ہے اور دوسری جو ہے وہ جمہوریت پسند وکلا کی ہے. جی سر، یہ نہیں آپ کے خیال؟ بالکل یہ کلیئر ڈسٹنکشن ہے اس میں. آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. یہ تو اس میں پھر یہ بتائیے کہ اگر اس طرح ہے تو ابھی آپ تھوڑی دیر پہلے کہہ رہے تھے کہ وی آر جسٹ لائک اے فیملی، تو فیملی کے لوگ اتنے اینٹی اگر نظریات کے حامل ہوں تو کیسے؟ میں اب بھی اس بات کو میں آگے لے کے چلنا چاہتا ہوں کہ ہمارے وکلا بھائی، جو میرا نظریہ ہے وہ الیکشن کو صرف الیکشن تک رکھیں. اب جا کے اسٹیبلشمنٹ کی بات کر رہے ہیں کہ ایک پرو اسٹیبلشمنٹ ہے. فوائد عیسیٰ صاحب کا کنونشن ہی نہیں لطیف افریدی صاحب نے کروایا تھا پشاور میں. وہاں احمد خان صاحب آئے تھے، انہوں نے تقریر بھی کی تھی. 2500 وکیل بھی تھا. ایک دیوار چھوڑ کے نشتر حال ہے، وہاں پہ فروغ نسیم صاحب گئے تھے اور 110 بندے کو اپریسیشن سرٹیفکیٹ دیا تھا، اور وہ اجلاس اس لیے کیا گیا تھا کہ یہ اجلاس جو ہے ناکام ہو جائے. تو وہ تو بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ جو گورنمنٹ کے ساتھ، جو گورنمنٹ جن لوگوں کو سپورٹ کرتی ہے، وکلا ان کو تصور کرتے ہیں یہ اسٹیبلشمنٹ کا کینڈیڈیٹ ہے. اور جو انڈیپینڈنٹ ایک وکیل ہوتا ہے، انڈیپینڈنٹ گروپ کا جو کینڈیڈیٹ ہوتا ہے، اس کو وہ شروع سے انڈیپینڈنٹ گروپ کا کینڈیڈیٹ ہی سمجھ کے اس کی سپورٹ اور ووٹ کرتے ہیں. ڈویژن تو بالکل ہے. لیکن میں آپ کو یہ بھی بتاؤں، یہ شاید کچھ لوگ میرے دوست اپنے دوست نہ پسند کریں، میرے الیکشن میں تو مجھے ہر طرف سے ووٹ ملے ہیں. اور یہ اب وہ ہو جائے گی، ایک فیکٹ ہے، میں اس کو اب کہوں یا نہ کہوں کہ دیٹ از وائی کہ جو میری لیڈ تھی وہ آپ کے سامنے ہے کہ وہ بڑی ایک مثالی لیڈ بن گئی ہے. اس تک آئندہ کوئی لیڈ آتی ہے، اس لیے کہ مجھے دونوں طرف سے ووٹیں ملی تھیں. لیکن گورنمنٹ کی میرے وقت پہ بھی پوری کوشش تھی
کہ جو میٹنگز ہوئیں لوگوں کو جاب دیے گئے، لیگل ایڈوائزریاں دی گئیں، اسسٹنٹ ایڈوکیٹ جنرل سے لے کے ایڈیشنل اٹارنی جنرل تک لوگوں کو جاب دی گئی کہ ان کے پاس 20-50+ ووٹیں ہیں۔ لاہور میں ایک میٹنگ ہوئی تھی جس میں چیف منسٹر صاحب بیٹھے تھے، لا منسٹر صاحب بیٹھے تھے، پروسیکیوٹر جنرل بیٹھا ہوا تھا اور لا آفیسر سارے بیٹھے تھے۔ تو ادھر یہ کہا تھا کہ ہر ایک ہمارا افسر 5 ووٹیں جب تک ہمیں نہیں دلوائے گا تو یہ خطرناک آدمی آ نہیں سکے گا۔ دس از آن دی ریکارڈ سر، ادھر کے بیٹھے ہوئے لوگوں نے مجھے آ کے کہا ہے۔ یہ تو زبردست قسم کا، یعنی آپ نے فائٹ کیا اور پھر اس کے بعد جی اللہ کی مہربانی سے اور دوستوں کی محبت سے یہ ہوا ہے، اور یہ بالکل اوپن بات ہے، یہ آپ کسی سے بھی اس کا پوچھ سکتے ہیں۔ یہ بڑی اہم بات کر دیا آپ نے۔ اچھا یہ بتائیے آپ، آخری 2 باتیں، ایک تو یہ بتا دیجئے کہ موجودہ چیف جسٹس آف پاکستان، ان کی ٹیمپرامنٹ یا ان کے کام کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ لیکن جی جہاں تک ہمارے چیف جسٹس گلزار احمد صاحب کی بات ہے، ہی از کوائٹ فیئر اور صاف ستھرے بندے ہیں سر۔ ان کا جو ان کے ذہن میں آتا ہے اس کا یہ فیصلہ کر دیتے ہیں۔ بہرحال عمر کا ایک تقاضا ہوتا ہے یا ایک ایج ایسی آ جاتی ہے کہ جس میں انسان کو غصہ بھی آ جاتا ہے، ان کے کام کا لوڈ بہت زیادہ ہوتا ہے، لیکن فار آل پریکٹیکل پرپسز میں نے دیکھا ہے کہ ہی از اے ویری کلین نیٹ اور انٹیگریٹی وائز از اے نمبر 1۔ میں یہ الفن کہتا ہوں کہ میں کوئی خشامت نہیں کر رہا اس میں۔ اچھا، آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اپنا پرفارم بھی اچھا کر رہے ہیں، شخصیت بھی اچھی ہے، لیکن فیصلہ ٹھیک ہونا غلط ہونا، کسی چیز کی سمجھ آنا نہ آنا، یہ وقتی میں اس کو وہ اس کی بدنیتی نہیں میں سمجھتا۔ ہو سکتا ہے کہ ان کو وہ فیصلے اتنے اچھے نہ کر سکتے ہوں یا نہ کیا ہو کوئی ایک آدھ فیصلہ۔ عدلیہ آزاد نظر آتی ہے؟ جی سر، عدلیہ جی ہماری پاکستان بننے سے لے کے آج تک جتنی آزاد ہے اتنی ہی آزاد ہے۔ جتنی آزاد پہلے دن تھی اتنی ہی آزاد، جتنی دن پہلے تھی اتنی ہی آزاد ہے، کیونکہ عدلیہ نے اس ملک کو چلانا بھی ہوتا ہے، اس میں دیکھ کے ایک کام کرنا ہوتا ہے۔ لیکن ماشاءاللہ عدلیہ کے پاس کتنے ایسے کیسز آتے ہوں گے، 5%، 10% جس میں ان کا وہ ریئل ٹیسٹ ہوتا ہے۔ باقی خدا کا شکر ہے کہ 95% لوگوں کے کیسز ڈیسائیڈ ہو رہے ہیں، ایک سلسلہ چل رہا ہے، اینڈ یہ اس کو اس طرح چلنا چاہیے۔ لیکن ملک کی قسمت کا جب فیصلہ ہونا ہوتا ہے تو عدلیہ اس وقت بھی آزاد ہوتی ہے؟ ملک کی قسمت کے جب فیصلے ہوتے ہیں تو دیکھیں اب جو آیا ہے فیصلہ، ہمارے 10 ججز نے ایک آزاد فیصلہ کیا ہے، اس کو کویش کیا ہے، اس ریفرنس کو، پریزیڈنشل ریفرنس کو، اور ان جن لوگوں نے یہ بنا کے بھیجا ہے ان کے متعلق مکمل طور پہ ان کے متعلق انہوں نے اپنے ریمارکس دی ہیں۔ اب اس کے ساتھ 2 اور فیصلے آئے ہیں کل، جسٹس مقبول باقر صاحب کا اور منصور علی شاہ صاحب کا۔ وہ تو ساتھ ہی اس کی ڈیٹیل آئی ہے میرے خیال میں، وہ تو ایک ہی فیصلہ نہیں، وہ آپ ذرا دیکھ لیں، اس میں انہوں نے جو ہے میں دیکھا ہے، میں نے دونوں دیکھے کل جو فیصلے آئے ہیں بڑی ڈیٹیل میں جی ڈیٹیل میں آئی ہے، تو اس سے تو پھر ہماری عدلیہ اس لحاظ سے تو آزاد، میں کہتا ہوں کہ ہماری عدلیہ آزاد ہے۔ ٹھیک، بہت شکریہ جناب قلب حسن آپ نے گفتگو کی۔ ناظرین، قلب حسن صاحب، سید قلب حسن صاحب سابق صدر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن ہم سے بات کر رہے تھے۔ ساری گفتگو میں آپ کے حوالے کرتا ہوں، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔